بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. अच्छा जी, आयत नंबर 116 सूरत तोहा। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वही तज़किरा है जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, और जब हमने कहा फ़रिश्तों से कि आदम को सजदा करो, फ़सजदू इल्ला इब्लीस, उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, अबा, उसने इनकार कर दिया। फ़क़ुल्ना, तो हमने कहा कि या आदमू, ए आदम, इन्न हाज़ा अदुव्वुल लक, ये जो है ना ये तुम्हारा दुश्मन है, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है। वली ज़ौजिक, और तुम्हारी बीवी का भी दुश्मन है। फला युखरिजन्नकुमा, ये तुम्हें हरगिज निकलवा ना दे मिनल जन्नति, जन्नत से, फतशक़ा, फिर तुम्हें क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में तुम दोनों पड़ जाओगे जब तुम्हें जन्नत से ये क्या कर देगा, निकलवा देगा। तो इन्न लका, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि अल्ला तजुआ फ़ीहा, कि तुम जो है इसमें ना ही भूखे हो, वला तारा, और ना ही तुम नंगे हो इसके अंदर। यानी जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए ये हो कि खाना पीना ये सब कुछ है। और उस वक्त पहले तो लिबास नहीं हुआ करता था, और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर अल्लाह ताला ने मतलब दोनों की आंखों पर एक पर्दा डाल दिया था कि वो दोनों एक दूसरे की शर्मगाहें नहीं देख सकते थे। जब ये लग़ज़िश हो गई थी उनसे तो उनके लिबास उतर गया था, यानी वो आंखों से पर्दा ख़त्म हो गया था और ये एक दूसरे को देख पा रहे थे, तो शर्म के मारे इन्होंने पत्तों से अपने जिस्म को ढाँप लिया। व अन्नका ला तज़मअ फ़ीहा, और तुम जन्नत के अंदर ना ही प्यासे होगे, वला तज़हा, और ना ही तुम्हें धूप लगेगी, वो जो सख्त वाली धूप होती है वो। फवसवस इलैहि शैतान, बस शैतान ने उन दोनों को वसवसा डाला और बहका दिया। क़ाला, उसने कहा कि या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, क्या मैं तुम्हें एक चीज़ न बताऊं जो क्या करती हो, शजरतिल खुल्द, ये कैसे दरख्त की तरफ जो हमेशगी वाला हो, यानी अगर तुम वो दरख्त खा लोगे तो तुम जन्नत में हमेशा रहोगे, ये मुराद था, या फिर ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा वाली हो जाएगी, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। व मुल्क ला यबला, और तुम्हें ऐसी बादशाहत नसीब होगी जो कभी पुरानी ना होगी। ठीक है, यानी तुम यहाँ पर बादशाह बनकर रहोगे। फ़अकला मिन्हा, बस उस इस बात के बाद शैतान ने जब उन्हें बहका दिया तो उन दोनों ने क्या कर लिया, उसमें से खा लिया, उस दरख्त में से। फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, और उन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर ज़ाहिर हो गई, यानी वो पर्दा ख़त्म हो गया। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा, और वो दोनों क्या अपने ऊपर चिपकाने लगे, मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के पत्तों को चिपका रहे थे। वअसा आदमु, और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या की, नाफरमानी की, रब्बहू, अपने रब की नाफरमानी की। फ़ग़वा, बस वो क्या हो गया, भटक गया। किस चीज़ की नाफरमानी की, यानी अल्लाह ताला ने कहा था कि ये शजरतुल मलऊना, ये नहीं खाना, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, खा लिया था। हम्म। अच्छा, तुम मजतबाहु रब्बुहु, फिर उन्होंने क्या कर लिया, अपने रब को फिर जो है अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, यानी उसके रब ने उसको चुन लिया। किस तरीके से, यानी जब दुनिया में उतार दिए गए तो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा पशेमान रहते थे, हर वक्त शर्मिंदगी में तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए अल्लाह ताला ने कलिमात सिखाए। फिर फ़ताबा अलैहि व हदा, उनकी तवज्जो भी फरमा दी इस बात पर कि तुमसे गलती हो गई है, तौबा करो, व हदा, और हिदायत भी दे दी। ठीक है। क़ाला, फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, इहबिता मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, तुम दोनों ज़मीन में उतर जाओ, इसलिए कि तुम सब जो ज़मीन में होगे ना, यानी तुम्हारे बाद तुम्हारी जो औलाद होगी वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, तुम में से बाज़-बाज़ के दुश्मन होंगे। तो कोई ना कोई ऐसे मामलात में क्या होगी, दुश्मनी गालिब आ जाएगी। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, बस अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत वाली बात आ जाती है, हिदायत वाली बात कौन सी होती है, यानी कोई नबी रसूल आ जाए और वो तौहीद और रिसालत की बात करे, तो तुमने क्या करनी है, उसकी बात मान लेनी है। फमन इत्तबा हुदाया, बस जिस शख्स ने मेरी हिदायत की पैरवी कर ली, फला यज़िल्लु, तो वो गुमराह नहीं होगा। उसको मैं हिदायत देने के बाद, हिदायत का रास्ता चुनने के बाद कभी गुमराह ना करूंगा। वला यशक़ा, और ना ही उस पर कोई मुशक्क़त आने वाली होगी, यानी उसको मैं क्या करूंगा, ये मुशक्क़त कौन सी वाली है, ये आखिरत की मुशक्क़त है। दुनिया के अंदर तो मोमिनीन पर मुशक्क़त आती ही रहती है, अल्लाह ताला उनको आजमाने के लिए थोड़ी बहुत मुशक्क़त में डाल देते हैं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, और जो मेरी ज़िक्र से एराज़ करेगा, यानी इस नसीहत को, हिदायत को ना मानेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, तो मैं बेशक इनके लिए क्या कर दूंगा,
ان کی جو گزرنے والی جگہ ہوگی وہ بہت تنگ ہو جائے گی۔ گزرنے والی جگہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب انہیں پل صراط پر گزارا جائے گا اس طریقے سے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت والے دن ان کو جب جمع کریں گے نا تو وہ اندھے ہوں گے، اندھے ہونے کی صورت میں ان کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی، تو وہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی، آپ نے مجھے کیوں اٹھایا ہے اعمى، اندھا کر کے، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا سب کچھ، یعنی آخرت میں اس کو نابینا کر دینا۔ وہ کہے گا یہ تو بہت حیرت والی بات ہے، میں تو جب مرا تھا تو بالکل صحیح تھا، میری آنکھیں تو دیکھنے والی تھی، ابھی میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طریقے سے جب تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی تھی نا، فنسیتھا، تو تم نے کیا کر دیا تھا؟ ان آیتوں کو بھلا دیا تھا، گویا کہ تم نے دیکھی ہی نہیں ان نشانیوں کو، ان کو سمجھا ہی نہیں۔ آج ایسا ہی ہے، تمہاری آنکھوں کو ہم نے وہ چھین لیا ہے، وہ نور جو تم دیکھ سکتے تھے، وہ دیکھنے والی کیفیت ہم نے تم سے چھین لی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور آج کے دن ہم بھی کیا کر دیں گے؟ تمہیں بھلا دیں گے۔ دنیا میں تم نے ہماری آیات کو، ہماری علامات کو، ساری چیزوں کو تم نے بھلایا، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو، من اسرف، جو کیا کرتا ہے؟ حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لانے والا ہو، تو ہم اس کا یہی انجام کرتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور آخرت کا جو عذاب ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہے، وہ ابقا، اور وہ باقی رہنے والا ہے، یعنی وہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ چند سال کے لیے ہو، چند دنوں کے لیے ہو، بلکہ وہ ہمیشگی والا عذاب ہوگا، باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، افلم یہدی لہم، پھر کیا ان کی رہنمائی نہیں ہوئی اس بات کی طرف؟ کس بات کی طرف؟ کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے، یعنی یہ بات ابھی تک انہیں پتہ ہی نہیں چلی کہ ان کے آس پاس جہاں سے یہ گزرتے ہیں راستوں میں، تو انہیں ہلاک ہوئی بھی بستیاں نظر نہیں آتی؟ یمشون فی مساکنہم، جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے ہوتے تھے اپنی جگہوں پر، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں جو ہے نا نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ یہ ہلاک ہوئی بستیاں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس سے نشانی عبرت کون حاصل کرے گا؟ صرف اور صرف عقل والے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر یہ ایک بات طے شدہ نہ ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، کون سی بات؟ یہ عذاب دینا، یا پھر یہ ہے کہ قیامت کا وقت آنا، تو لکان لزاما، تو پھر کیا ہو جاتا؟ ان پر عذاب لازم ہو جاتا، وہ اجل مسمى، اور یہ وقت مقرر نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کا فیصلہ نہ کرتے کہ ایک دن قیامت آنی ہے، اس دن سب کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہر ایک کا فوراً کوئی بھی ذرا سی بھی نیکی کر دیتا، ذرا سی بھی گناہ کر دیتا، فوراً اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا، اور اس طریقے سے فوراً اس کا کیا ہو جاتا؟ فیصلہ ہو جاتا، پھر وقت مقرر تک انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ فاصبر علی ما یقولون، بس آپ صبر کیجئے اس بات پر جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جو آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک، اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، تعریف کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، ایک تو سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی جو فجر کا وقت ہے، یا پھر اس کو ہم تہجد میں بھی شمار کر سکتے ہیں، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی جو عصر کی نماز کا وقت ہے، ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی، یعنی جو تہجد کا وقت ہے، فسبح، بس آپ تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہاری، دن کے دونوں کناروں میں، یعنی جب دن شروع ہو یا جب دن ختم ہونے والا ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ تسبیح بیان کرنی ہے، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، کس چیز سے؟ یعنی جب آپ اس تسبیح، تحمید کا اور اپنی عبادات کا جب انجام دیکھیں گے نا، آپ بے حد ترین خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر فسبح واطراف النہاری، یعنی دن کے دونوں حصوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، تو اس سے تسبیحات وغیرہ بھی مراد ہے، جیسے صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، فجر کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ولا تمدن عینیک، اور ہرگز آپ کیا کر دیں؟ اپنی آنکھوں کو نہ بڑھائیں، الی ما متعنا به ازواجا منہم، اس چیز سے جس کا ہم نے کیا کر دیا ہے؟ کئی لوگوں کو اس سے فائدہ دیا، زہرۃ الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی جو رونقیں ہیں جس سے باقی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ ان فائدہ اٹھانے والی چیزوں کی طرف اپنی نگاہوں کو مت پھیریں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ ساری جو دنیا کی رونقیں ہیں، جو دنیا کی نعمتیں، وہ کس لیے ہیں؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم اس میں ان لوگوں کو آزما لیں، جس کو یہ رزق، یہ نعمتیں دی جاتی ہیں، وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ آزمانے کے لیے ہوتی ہے۔ ورزق ربک خیر و ابقا، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے نا وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور اللہ کا رزق کہاں ہے؟ یعنی آخرت میں، جو جنت میں ملے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور وہ اس پر پابندی کریں، یعنی نماز میں پابند رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے
رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزق، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو عبادات وغیرہ آپ ہماری کرتے ہیں، اس سے آپ ہمیں کوئی رزق نہیں دے رہے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، انسانوں سے اللہ تعالیٰ نہیں مانگتے، بلکہ انسانوں کو رزق کون دینے والا ہے؟ نحن نرزق، ہم دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت کا جو انجام ہے وہ تقوی والوں کے لیے بہت ہی اچھا انجام ہے۔ وقالو، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ لولا یاتینا بھی آیا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ قریش مکہ کا ہر دفعہ کا یہ اعتراض کہ کوئی نشانی، بڑی علامات، معجزہ آ جائے من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے۔ تو اولم تأتihim بینۃ ما فی الصحف الاولی، کہ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی واضح دلیل نہیں آئی اس سے پہلے والے صحیفوں میں؟ یعنی یہ کوئی نئی بات ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے، تمہاری نشانیوں کے لیے، تمہیں معجزات دکھانے کے لیے تم سے اس سے پہلے بھی بہت سارے صحیفے نازل کیے ہیں اور قرآن بھی نازل کیا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا؟ تو اسی لیے کہا کہ صحیفے تو پہلے بھی نازل ہوتے رہے ہیں، آپ کو بس ابھی قرآن پر اور پچھلے صحیفے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، ان کو ماننے کی ضرورت ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اور اگر ہم کیا کر دیتے، ان کو ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے اس سے پہلے ہی، لقالو، یعنی یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ نازل صحیفے نازل ہونے سے پہلے، رسولوں کے آنے سے پہلے ہی ہم بلا وجہ انہیں ہلاک کر دیتے، تو یہ کہتے ہیں ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یعنی رسول کے نازل ہونے سے پہلے، ہدایت آنے سے پہلے پہلے ہلاک کر دیتے، تو یہ بات کہتے کہ ہمارے پاس تو رسول ہی نہ بھیجا آپ نے، فنتبع آیاتک من قبل، کہ ہم آپ کی آیتوں کا اس سے پہلے ہی اتباع کر لیتے، یعنی جیسے ہی رسول آتا ہم اس کی بات مان لیتے، ان نذل و نخزا، کہ اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جاتے یا پھر ہم رسوا ہو جاتے، یعنی ابھی جو ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، جو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کیا ہوتے، رسوا اور ذلیل نہ ہوتے، بلکہ نبی آ جاتے تو ہم بات مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نبی بھیجے، اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا، پھر ہم نے ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا کہ ان کو یہ ذلت والا عذاب دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کل متربصن، کہ ایک انتظار ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے کس چیز کا؟ یعنی قیامت کا جو آنے والی ہے۔ فتربصوا، بس تم سب بھی انتظار کرو، فستعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط، کون ہے جو سیدھے راستے والا ہے، اور سویی، جو بالکل سیدھا برابری کے راستے پر ہے، وہ من اہتدا، اور کون ہے جو ہدایت پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا الحمدللہ پارہ نمبر 16 مکمل ہوا۔ اب ہم شروع کرنے ہیں پارہ نمبر 17، اور اس کی پہلی صورت ہے سورۃ الانبیاء۔ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ اچھا جی، سورۃ الانبیاء، انبیاء جو نبیوں کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اوقات میں نبی بھیجے، ان کی جمع انبیاء ہے۔ اور اس صورت کا نام انبیاء اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر مختلف انبیاء کا یہاں پر تذکرہ ہے، بہت سارے، ٹھیک ہے، نبیوں کے واقعات اسی صورت کے اندر ہی ہے، اور ہم بہت ساری نبیوں کے واقعات پڑھ چکے ہیں، اور آپ سب کو معلوم بھی ہے واقعات کے اعتبار سے، تو ہم ترجمے پہ ہی زیادہ وہ کریں گے، جس سے انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے جو ہے قیامت کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے جو حساب کا وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ابھی بھی منہ موڑ کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی اتنا قریب قیامت کا وقت آ چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر، ان کے پاس کوئی نصیحت نہیں آئی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدثین، جو نئی بات ہو، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اس بات کو سنتے تھے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام جو بھی آئے، ان سب نے ان کو بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں یہ سارے معاملات ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ یہ بات سنتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ کھیل کود میں مشغول ہو جاتے تھے، اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہے نا غافل ہوئے ہوئے ہیں ان قیامت والی بات سے، عذاب والی بات سے، ٹھیک ہے، غافل ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ اثر النجوى، اور انہوں نے جو ہے خفیہ خفیہ سرگوشیاں بھی کرنا شروع کر دی ہیں، الذین ظلموا، ظالم لوگوں نے، کہ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ جو رسول ہے نا یہ تو تمہاری ہی طرح کا انسان ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ تو ایک انسان ہے، اس سے ہم کیوں ڈریں یا ہم اس کی بات کیوں مانیں، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے باقاعدہ سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا یہ بات بتانے کے لیے؟ افتاتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو؟
یعنی یہ ہے کہ تم کوئی جادو لے کر آتے ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم یہ بات دیکھ بھی رہے ہو۔ کسی رسول کا آنا اور اس کا ان ساری چیزوں کی آگاہی دینا، یہ ساری کسی جو ہے جادوگر کی طرف سے نہیں ہے، باقاعدہ سے اللہ تعالیٰ نے کس کو، نبی کو بھیجا ہے۔ قَالَ، تو انہوں نے کہا کہ ربی یعلم، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں رسولوں نے کہا، رسول نے کہا کہ ربی یعلم القول، میرا رب جو ہے نا وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، ہر ایک بات کو، فی السماء والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا علم لیے ہوئے ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اضغاث احلام، یہ خواب والی باتیں ہیں، بل افتراہ، بلکہ یا پھر یہ کہ اس کو گھڑ لی ہے، بل ہوا شاعر، یا پھر یہ ہے کہ یہ کوئی شاعر ہے۔ یعنی نبیوں کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اضغاث احلام، یعنی خواب میں رات کو جو دیکھتا ہے صبح آ کر وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ایک خواب ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بندہ نیند کی حالت میں دیکھتا ہے۔ یا پھر یہ کہ اگر خواب نہیں بھی ہے تو بھی یہ قرآن اور یہ ساری باتیں یہ نبی اپنی طرف سے خود گھڑ کے لے آتا ہے، بنا کر لے آتا ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے، یہ جو قرآن کی آیات ہیں جو ایک سر میں پڑھی جاتی ہیں، ایک انداز ہے ان کا، تو وہ کیا ہے، ایک شاعروں والا انداز ہے۔ تو کہا کہ یہ تو شاعری کرنے والا ایک شاعر ہے، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بس اسے چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کر آئے، کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلے سارے رسول لے کر آئے ہیں۔ یعنی یہ والا رسول ہمارے پاس کوئی نئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا، اور ایسی چیزیں کیوں نہیں لے کر آتا جو پچھلے رسول لے کر آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، اس سے پہلے بھی کوئی بستی ایمان نہیں لائی تھی، اہلکناہا، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی پچھلے نبیوں پر جو ہم نے معجزات بھیجے، ان معجزات کے آنے کے بعد بھی ان کی قوم ایمان نہیں لاتی تھی، تو اگر ہم وہ معجزات اس قوم کو دے دیں گے، یعنی قریش مکہ کو دکھا دیں گے، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے نا، مردوں کی صورت میں، یعنی مرد ہی نبی ہوتے تھے، نوحیہ الیہم، ہم کیا کرتے تھے، ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ فاسألوا، پس آپ سوال کرو، اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے اگر تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اہل ذکر کون ہے؟ یعنی کہ اہل کتاب، ان کے پاس تورات، زبور، انجیل ساری کتابیں تھی، تو اس کے اندر وہ پچھلے نبیوں کی باتیں پڑھ کر تم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے نبی وغیرہ بھیجے تھے۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے نہیں بنایا ان کو ایک جسم کی مانند، یعنی یہ جو نبی اور رسول آتے ہیں یہ ایک جسم ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو انسان کی صورت کا ایک جسم ہی بنایا ہے۔ اور اور اچھا، نفی کے اندر اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کہ نہیں ہے یہ، مگر نہیں ہے، نہیں بنایا ہم نے ان کو ایک جسم کی مانند، لا یاکلون الطعام، کہ یہ کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی یہ تو ایک جسم ہے نا، جسم کو تو کھانے کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو جسم کے طور پر بنایا، اس لیے یہ کھانا کھاتے ہیں۔ وما كانوا خالدین، اور یہ ایک جسم ہے جس کو فنا ہونا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کہا، وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے ان کو ایک جسم کی مانند نہیں بنایا کہ جو لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما كانوا خالدین، اور یہ ہمیشہ نہ رہ سکتے ہوں، یعنی یہ کہ ان کے لیے ہمیشہ کی نہیں ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر کیا ہوگا، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، فانجیناہم، پس ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو نجات دے دی، ومن نشاء، جس کو ہم چاہتے تھے، واہلکنا المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی ان میں سے جن لوگوں کو بچانا تھا ہم نے بچا لیا، باقیوں کو ہم نے جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، تحقیق ہم نے کیا کر دی، تمہاری طرف بھی ایک کتاب کو نازل کیا ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اتنی ساری نصیحتیں وقتاً فوقتاً تم پر ہوتی رہیں تو بھی کیا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وکم قصمنا من قریۃ، اور کتنی ہی ساری بستیاں ہیں جن کو قصمنا، ہم نے تہس نہس کر دیا، نیست و نابود، ختم، کانت ظالمتن، وہ کیا تھیں، ظالم تھیں، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں، وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ہم نے ان کے بعد ایک نئے لوگوں کو پیدا کر دیا، دوسرے لوگ آ گئے ان کے بعد، فلما احسوا بأسنا، اور پھر جب انہوں نے بھی ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا، اذا هم منها يركضون، تو وہ کیا کر رہے تھے، بستیوں سے بھاگنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب دوسری قوم اس کے بعد والی آئی، ان کے اوپر بھی کیا ہوا، عذاب والی علامات آنا شروع ہو گئی، تو یہ بستیوں سے بھاگنا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تركضوا، کہ مت بھاگو، وارجعوا الى ما اطرفتم، تم لوٹ جاؤ اس چیز کی طرف جس میں تم بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، وہ مساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف
लौट जाओ, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। अपने ही घरों को लौट जाओ, यानी जहां पर अजाब वाली अलामात हो, कोई बीमारी कोई वबा फैली हो, तो वहां से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। वहां पर रहना चाहिए, क्योंकि भागने वाला ये तसव्वुर करता है कि मैं इस बीमारी से बचकर क्या हो जाऊंगा, मजीद जिंदगी दूसरी जगह पर जाकर गुजार सकता हूँ, तो मौत तो अल्लाह ताला वहां पर भी दे सकते हैं। तो ऐसी अजाब वाली जगहों से और वबाल वाली जगहों से जहां पर कोई बीमारी पहुंची हुई है, तो वहां से भागना नहीं चाहिए। और मसाकिनकुम लअल्लकुम तुसअलून, इसलिए कहा कि तुम अपने घरों में ही ठहरे रहो। qalu, उन्होंने कहा कि या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय काश हमारे लिए तो बर्बादी ही हो गई, हमने क्या कर दिया, हम तो जुल्म करने वाले थे। फमा ज़ालत तिलक दावाहुम, बस यही मुसलसल इसी तरीके से वो लोग पुकारते रहेंगे। यानी अब जब वो मर चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, उनकी बस्तियों को हमने ख़त्म कर दिया, तो तब तक लेकर अब तक वो क्या करते रहे, अपने आप की वजह से इस अजाब की वजह से और अपनी नाफरमानियों को लेकर वो ये बात बार बार करते रहेंगे कि हमने क्या कर दिया, हम तो जालिम हो गए, हम तो जालिम थे, हम तो जालिम थे, दुनिया के अंदर हमने कोई नेक अमल नहीं किया। ये सारी बात ये लोग बार बार करते रहेंगे। तिल का दावा हम, ये पुकार उनकी हर वक्त रहेगी। और हत्ता जअलनाहुम, यहाँ तक कि हमने क्या कर दिया उनको, हसीदन खामिदीन, कटी हुई खेती की तरह बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दिया। वमा खलकना अस्समाअ वल अर्दा, और हमने जो कुछ भी आसमान और जमीन में पैदा किया है, वमा बैनहुमा लाइबीन, और जो कुछ भी इनके दरमियान है, वो लाइबीन, खेलने के लिए नहीं बनाया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने खेलने के लिए नहीं बनाई है, इनका कोई ना कोई मकसद है। लव अरादना, और अगर हम चाहते तो अन नत्तखिज़ लहवा, हम कोई खेल तमाशे वाली चीजें बना देते। यानी इतने बड़े बड़े मौजूदात, इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना बनाते, हम क्या करते, खेलने कूदने वाली चीजें बना देते जिसमें तुम अपनी वक्त गुजारी कर सकते थे। लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, तो हम उसको अपने पास से ही ऐसी चीजें बना लेते खेल तमाशे वाली। इन कुन्ना फाइलीन, अगर हम ऐसा करने वाले होते तो कर देते। लेकिन हमने ये सारी चीजें क्यों बनाई हैं, तुम लोगों के समझने के लिए, ताकि तुम इनमें गौर व फिक्र करो और अल्लाह ताला की जात को समझने की कोशिश करो। बल नक़दिफु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, बल्कि हम फेंक देते हैं हक को बातिल पर, ठीक है। यानी हक क्या हो जाता है, गालिब हो जाता है, और बातिल नीचे आ जाता है। फयदमगुहु, और वो क्या कर देता है, उसको कुचल देता है। फइदा हुआ जाहिक, तो वो अचानक क्या हो जाता है, बातिल मिटने वाला हो जाता है। बातिल के ऊपर जब हक आ जाता है तो हक जाहिर हो जाता है और बातिल मिटना शुरू हो जाता है। वलकुमुल वैल, और तुम्हारे लिए हलाकत है उस चीज के बारे में, मिम्मा तसिफून, जो तुम औसाफ बयान करते हो, जो चीजें तुम बयान करते हो अल्लाह ताला के बारे में, उल्टी उल्टी गलत सलत बातें बयान करते हो, उसकी वजह से क्या है, तुम्हारे लिए हलाकत है। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द, और उसी का ही है जो कुछ आसमान और जमीन में है। वमन इंदहु ला यस्तकबिरुना अन इबादतिही, और जो उसके पास है वो क्या करते हैं, उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते। वला यस्तहसिरून, और ना ही वो थकते हैं। ये किसकी तारीफ बयान हो रही है, ये फरिश्तों की तारीफ बयान हो रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्ते ऐसी मखलूक हैं जो मेरे पास हैं, जो दिन रात सुबह शाम हर पल क्या करते हैं, मेरी इबादत करते रहते हैं, और इबादत करते हुए तकब्बुर भी नहीं करते, तकब्बुर से पाक, रियाकारी से पाक वाली इबादत करते हैं। और दूसरा ये कि वो ला यस्तहसिरून, और वो थकते भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन इबादत करते हो दूसरे दिन आराम कर लेते हो, या 5 नमाजें पढ़ने के बाद हमारी तरह 7-8 घंटे की नींद करते हो, ऐसे भी नहीं है। थकने वाले भी नहीं है। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार, वो दिन और रात तस्बीह बयान करते ही रहते हैं। ला यफ्तुरून, और उसमें वो सुस्ती नहीं करते कि बस आज की तस्बीह पढ़ ली, कल नहीं पढ़ते, छोड़ो कल हमने 1000 दाने पढ़े थे, आज हम 500 पढ़ लेते हैं, ऐसा भी नहीं करते। जैसे जैसे कि इंसानों की सिफात है कुछ। अम इत्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्द, क्या उन्होंने जमीन में कोई माबूद बना लिए, हुम युनशिरून, कि वो उन्हें दोबारा से जिंदा कर देंगे। यानी जमीन के अंदर इन्होंने जो माबूद बना रखे हैं, क्या वो इन्हें दोबारा जिंदा कर सकते हैं। लौ काना फीहिमा आलिहा, अगर जमीन और आसमान के दरमियान कोई और माबूद होता ना, इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह ताला के अलावा भी कोई और खालिक मालिक होता इस जमीन और आसमान का, तो ला फसादता, तो वो दोनों के दोनों में फसाद पड़ जाता, ठीक है। यानी एक कहता कि सुबह होनी चाहिए, दूसरा कहता नहीं शाम होनी चाहिए। आसमान और जमीन में दो खुदा होते हैं, एक कहता गर्मी होनी चाहिए, दूसरा कहता सर्दी होनी चाहिए। एक कहता कि मौसम थोड़ा सा ठंडा करो, दूसरा कहता नहीं नहीं फुल फुल तपश वाला कर दो। बाज दफा किसी इंसान के बारे में अगर फैसला करना होता है, तो एक खुदा कहता कि चलो दरगुजर कर दो, माफ कर दो, इसने तौबा कर दी। दूसरा कहता नहीं 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 नहीं, इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसको पकड़ना चाहिए। तो जब जहां पर भी दो होते हैं तो इख्तिलाफ लाजमी होता है। तो इसीलिए इस पूरी जमीन और आसमान में कौन है, एक ही अल्लाह है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर दो होते ना तो फसाद बर्पा हो जाना था। फसुबहान अल्लाह ही, बस अल्लाह तो पाक है, रब्बिल अर्शी, जो अर्श का रब है, अम्मा यसिफून, और उन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं। लोग जो अल्लाह ताला की सिफात बयान करते हैं उन चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है। ये कौन सी सिफात है, जो मोमिनीन बयान करते हैं वो नहीं है, बल्कि जो कुफ्फार अल्लाह ताला के बारे में बातें करते हैं ना,
ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. ایمان والوں کو تعریف کرنے کا اور تسبیح بیان کرنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھایا ہے نا اپنے نبیوں کے ذریعے سے. لا یسأل عما یفعل، اور ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے. ابھی سردیوں کا موسم ہے، ابھی مثال کے طور پر سخت ایک دم سے چمکتا ہوا سورج ہو اور تھوڑی ہی پل بھر میں کیا ہو جائے، بارش ہونا شروع ہو جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ ابھی تو اتنی شدید گرمی ہو رہی تھی، ابھی آپ نے بارش کیوں شروع کر دی؟ ہم سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ ابھی جیسے پاکستان میں ابھی ہمارا ان دنوں میں یہ حال رہا کہ سردیاں ہمارے یہاں بہت کم دسمبر میں ہوتی تھی، جنوری میں تھوڑی بہت، لیکن اس بار جنوری فروری میں بھی چلتی رہی، مارچ میں بھی چلتی رہی، ابھی رمضان میں بھی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی رہی جب تک بارشیں ہو رہی تھی. تو کیا ہم نے اللہ سے سوال کیا کہ بھائی سردیوں کا موسم تو ختم ہو گئے، سردیاں کیوں نہیں جا رہی؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی میں کر لوں کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں. وہم یسألون، لیکن بندوں سے سوال کیا جائے گا. بندے جو بھی اعمال کریں گے، جو چیز کریں گے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. ام اتخذوا من دونه آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنا لیا ہے؟ تو ان سے کہہ دیجیے آپ جا کر کہ ہاتو برہانکم، جاؤ اپنی دلیل لے کر آؤ اس بات پر کہ ہاں واقعی وہ بھی خدا ہے جس کو تم مانتے ہو. ھذا ذکر من معی، یہ تو نصیحت ہے توحید کی جو مجھے ساتھ دے کر بھیجی گئی ہے. وذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے نبی گزر چکے ہیں ان کو بھی یہ نصیحت کی گئی تھی کہ جا کر توحید کا ہی پیغام دینا. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ ہیں جو حق بات کو نہیں جانتے. فہم معرضون، بس وہ منہ پھیرے ہی رکھتے ہیں. جب بھی حق ان کے سامنے آتا ہے، ہدایت والی بات آتی ہے، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے اب تک جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں نا، الا نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کری ہے، رحمان نے تو اولاد بنا لی ہے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ نہیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو اس ذات اور صفات سے پاک ہے. کون سی جو تم بیان کرتے ہو کہ اس کی اولاد ہے اور فلا فلا. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ جو سارے بندے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں. یہ جو عباد کون مراد ہے یہاں پر؟ عباد فرشتے مراد ہیں. یہ جو فرشتوں کے بارے میں تم کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ سارے، تو اس لیے کہا کہ یہ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. لا یسبقونہ بالقول، وہ کیا کرتے ہیں، اس بات کو کرنے میں پہل نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم کی پیروی ہی کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ جو فرشتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے. ایک سیکنڈ، یہ لوگ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ان کو جو اللہ حکم دیتے ہیں نا، یعملون، وہ اسی پر ہی عمل کرتے رہتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو اس کے پیچھے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آگے پیچھے ہر ایک جگہ کے ہر ایک زاویے سے ہر ایک چیز کو جانتا ہے. ولا یشفعون، اور نہ ہی وہ شفاعت کر سکیں گے، الا لمن ارتضی، لیکن یہ کہ جس کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو. اللہ تعالیٰ جس کے لیے پسند کرے کہ ہاں یہ شفاعت کر سکتا ہے، صرف وہی کرے گا. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی خوف سے ڈرنے والے بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کا دیں گے، ایک تو اس کی شفاعت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوں گے، اور وہ جو شفاعت کرنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بھی ہوگا. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہے گا ان میں سے کسی سے کہ انی الہ من دونی، کہ بے شک میں جو ہے اللہ کے علاوہ معبود ہوں، یعنی کوئی آ کر کہہ دے کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، فَلِذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، اسی طریقے سے ہم اس کو سزا دیں گے جہنم کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اور کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد اولم یرى الذین کفروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کافر لوگوں کو کہ اچھا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض، کہ بے شک زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں، کانتا رتقا، کہ وہ کیا ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں. ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. کہ آسمان اور زمین دو چیزیں ہیں جو آپس میں بالکل ملے ہوئے ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، اس کو الگ الگ کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر ایک چیز کو زندہ کر دیا. یعنی اگر زمین بھی بنجر ہے تو پانی مسلسل اس پہ آتا رہے تو وہ بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے، بالکل سرسبز ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان بھی اگر مرنے والا ہو تو دیکھیں اس وقت اس کو کھانا نہیں اچھا لگے گا، اس کو پانی چاہیے ہوگا. ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے، پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں رکھتے. وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بھی رکھ
تخری ان تمید بہم، کہ وہ زمین کو ہلائے نہ، کہ زمین اس کو لوگوں کو ہلا نہ دے، چلتے ہوئے گر نہ پڑے کہ زمین مستقل ہل رہی ہو، تو ہم نے پہاڑ ڈال دیے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے ان کے لیے زمین کے اندر بہت کھلے کھلے سے راستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اپنی راہ پا لیں، جہاں جانا چاہیں آرام سے جا سکیں، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بھی ایک محفوظ چھت بنا دیا، کس ایسی چھت ہے کہ اس کو دیکھ کر کبھی بھی انسان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ ابھی مجھ پر گر جائے گی، یا پھر یہ کہ اس کا کوئی ٹکڑا بھی گر جائے گا، یا پھر یہ کہ آسمان جو ہے ابھی بالکل ختم ہو جائے گا، یہ خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم نے محفوظ چھت بنایا ہے، جو دنیاوی چھتوں کی طرح نہیں ہے، وہم عن آیاتها معرضون، اور وہ تو ہماری اس آسمان والی نشانیوں سے بھی آراز کرتے ہیں، اتنی بڑی نشانی کو بھی نہیں مانتے، وہو الذی خلق اللیل والنہار، اور وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، اور وہ سب اپنے اپنے راستوں پر مستقل چلے جا رہے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے تب سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بھی انسان کو پیدا نہیں کیا من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلد، جو کیا رہنے والا ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، یعنی ہر ایک انسان کو کیا نہیں ہے، موت آنی ہے، تو اسی لیے کہا کہ افا امتا، اگر آپ بھی فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، تو وہ کیا ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ یہ قریش مکہ جو کفار لوگ ہیں یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے یہ مر جائے، نعوذ باللہ اس کی وفات ہو جائے، یہ سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو کسی بھی انسان کو ہمیشہ والی زندگی دی ہی نہیں، موت تو آپ کو بھی آنی ہے اور ان مشرکین مکہ کو بھی آنی ہے، تو یہ کیا خیال کرتے ہیں کہ جو ہے آپ مر جائیں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہیں گے، نہیں، ان کو بھی ہلاک ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت نے چکھنا ہے، ہر ایک نفس کو موت آ کر ہی رہے گی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم کیا کرتے ہیں تمہیں مبتلا کرتے ہیں شر کے اندر بھی خیر کے اندر بھی، کیوں؟ فتنے کے لیے، کبھی تمہاری دنیاوی زندگی کے اندر کبھی تمہارے پر کوئی مشکل آئے گی، کبھی آسانی آئے گی، کبھی ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں تمہیں آزمائیں گے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم کیا کرتے ہو، ان معاملات کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہو، کیسے رہتے ہو، ٹھیک ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہوگا، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کیا آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو مذاق کی چیز بنا دیتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور احد الذی یذکر الہتکم، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم ذکر کرتے ہو اپنے معبودوں کا، کیا وہ یہی ہے، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور وہ رحمان کے ذکر سے انکار بھی کر دیتے ہیں، یعنی جب نبی ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں علامات بتاتے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہی خدا ہے جس کے بارے میں تم بات کر رہے تھے، تو وہ اس کا کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد بازی کے خمیرے سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان کے اندر خود بخود جلد بازی ہے، اس کے اندر صبر بہت دیر سے آتا ہے، ٹھیک ہے، سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، فلا تستعجلون، پھر تم مجھ سے جلدی جلدی نہ کرنا، یعنی جلدی والی چیزیں طلب نہ کرنا، انسان کے اندر تو ہے ہی جلدی، لیکن پھر بھی ہم تمہیں کیا کر دیتے ہیں، کچھ نشانیاں ایسی دکھا دیں گے، اس کے بعد آپ نے صبر کرنا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کون سا، یعنی یہ قیامت والا واقعہ، تم جو بار بار کہتے ہو قیامت آئے گی، ہمیں بھی بتاؤ کب آئے گی، لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ وہ جان لے اس بات کو جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب بھی وہ وقت آئے گا نا تو وہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا نہیں سکیں گے، آگ ان کے چہروں کو چھو لے گی، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی وہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے، ان کی پیٹھ تک بھی آگ پہنچ جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور اس وقت ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کہا کہ ان لیے لوگ جو جلدی جلدی کرتے ہیں نا، اس جلدی جلدی کے چکر میں اگر یہ عذاب آ بھی گیا نا تو یہ بچ نہیں سکیں گے، بل تأتیہم بغتہ، بلکہ کیا ہو جائے گی، بلکہ ان پر اچانک سے قیامت آ جائے گی، فتبہتہم، تو وہ کیا ہو جائیں گے، بدحواس ہو جائیں گے، اس قیامت کو لے کر بالکل ہوش سے بیگانہ، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے، اچانک سے زمین ختم ہو رہی ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، پہاڑ اڑ رہا ہے ادھر ادھر، لوگ مر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیا بدحواس ہو جائیں گے، فلا یستطیعون ردھا، اور وہ اس قیامت کو لوٹانے پر بھی طاقت نہیں رکھیں گے کہ نہیں نہیں ابھی جاؤ، ہم ڈر گئے، بہت زیادہ ہو گیا، بس اب نہیں، قیامت نہیں آنی چاہیے، وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی اس کو مہلت دی جائے گی کہ ابھی مت آؤ، کل آ جانا، آج ہم نے تمہارا تھوڑا سا نظارہ دیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا، کل ہم تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھ لیں گے، کل آ جانا، نہیں، قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، بغتہ، اور پھر جائے گی بھی نہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق جنہوں نے رسولوں کا آپ سے پہلے استہزاء کیا نا، مذاق اڑایا ہے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ،
تو کیا ہو گیا، ان لوگوں کو بھی ان کے مذاق نے گھیر لیا ہے، ماکانوا بھی یستہزئون، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ جو مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق کی وجہ سے ان کو کیا آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل والنہاری، رات کے وقت میں بھی اور دن کے وقت میں بھی، من الرحمانی، رحمان کے عذاب سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کون تمہیں بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تمہیں بچا سکتا ہے، اللہ ہی تمہیں عذاب دے سکتا ہے، وہی تمہارے ساتھ صحیح رہے گا، یہ سب کچھ، تو وہ کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ پھیر کر اعراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے کوئی ایسے معبود ہیں جو کیا کرتے ہوں، تمنعہم من دوننا، جو ان کو ہم سے بچا سکتے ہوں؟ یعنی ہم جب عذاب دینا چاہیں تو وہ کیا کر لیں، عذاب سے ان کو بچا لے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، کیا کرتے ہیں وہ تو اپنی جانوں کی مدد ہی نہیں کر سکتے، یعنی وہ جو معبود ہیں وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہم سے کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو تمہارے معبود باطلہ ہیں، یعنی جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، اگر یہ اللہ سے مقابلے پر آ بھی جاتے ہیں نا، تو یہ نہ ہی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی صرف اور صرف اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو یہ تم جیسی پوری جماعت کو کیسے بچائیں گے؟ بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے تو انہیں فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، ان کو بھی، وہ آباءہم، اور ان کے باپ داداؤں کو بھی، کہ جاؤ تھوڑے وقت کے لیے دنیا کے اندر کیا کر لو، فائدہ اٹھا لو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ وہ دنیا کے اندر لمبے لمبے وقت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور افلا یرون انا نأتی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، زمین کو لے آتے ہیں، ننقصها من اطرافها، اور اس کے جو اطراف ہیں، زمین کا جو کنارہ ہے ادھر ادھر، ہم اس کو تنگ کر دیتے ہیں ان لوگوں پر، کفار کے اوپر، ان کے کفر کی وجہ سے زمین ان کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، یعنی عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ افہم الغالبون، کیا پھر بھی وہ غالب ہوں گے ہم سے؟ یعنی اب بھی جب ہم کافروں کو ہلاک کرتے ہیں تو ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، کیا اب بھی یہ کافر لوگ مجھ پر غالب پا سکتے ہیں، غلبہ پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، ولا يسمع الصم الدعاء، اور جو بہرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہدایت والی بات نہیں سنتے، گویا کہ وہ بہرے ہیں، ان کے کانوں میں بالکل اس بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے کہا کہ بہرے تو کیا کرتے ہیں، پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اذا ما ینذرون، جب کبھی ان کو ڈرایا جاتا ہے تو ان کے کانوں میں آواز ہی نہیں جاتی، گویا کہ ان کے کان سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، پھر اگر ان کو یہ کیا ہو جائے، من عذاب ربک، آپ کے رب کی طرف سے ان کو عذاب لپیٹ لے، تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور یہ بات کہیں گے، جب بھی ان کو عذاب پہنچے گا نا، یہ کہیں گے یا ویلنا، ہے افسوس، انا کننا ظالمین، ہم تو بہت بڑے ظالم تھے دنیا کے اندر، ہم نے یہ کیا کر دیا، اب تو ہمیں اس ساری چیزوں کا کیا مل رہا ہے، بدلہ اس عذاب کی صورت میں مل رہا ہے۔ اس کے بعد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم رکھیں گے موازین، میزان کو، القسط، انصاف کے ساتھ، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم فیصلہ کریں گے، سارے معاملات ہوں گے، تو اس وقت ہم جو موازین، میزان رکھیں گے نا، یعنی تولنے کے لیے جو میزان رکھا جائے گا، وہ بالکل انصاف کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے وزن کو گرانے کے لیے ہم نیچے سے کچھ، جیسے آج کل باندھا جاتا ہے اس کا وزن بڑھانے کے لیے، یہ کچھ بھی اس طریقے کا نا انصافی بالکل بھی نہیں ہوگی، ہم انصاف کے ساتھ میزان لے کر آئیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی بھی نفس پر جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم اس کو ہر ظلم سے پاک کر دیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کسی کے دل میں بھی ذرہ برابر، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی دل کے اندر، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے، یعنی دل کے اندر نیکی ہے، برائی ہے، جو بھی چیزیں، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ وکفا بنا حاسبین، اور ہم کیا ہیں، حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کو خود بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ یا اللہ میں نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، اس کو بھی گنے، اس کو بھی گنے، اس کو بھی گنے، نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، میں اچھے طریقے سے حساب لینے والا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دیا الفرقان، فرقان یعنی کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، ایسی کتاب دی ہے ہم نے، وَضِيَاءَ، اور ان کو روشنی بھی دی ہے، یعنی یہ نور ہدایت، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت والی چیز بھی دی ہے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، غیب سے، یعنی اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن دل کے اندر پھر بھی ایک خوف ہے، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت
کہ قیامت سے بھی کیا ہے، ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَهَذَا ذِكْرٌ مبارک، اور یہ جو قرآن ہے، موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی جو کتاب دی تھی وہ بھی فرقان تھی، ہدایت والی تھی، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی۔ لیکن یہ جو قرآن ہے نا، یہ بھی کیا ہے، ذکر مبارک، ایک بہت ہی بابرکت نصیحت ہے۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور افانتم لہ منکرون، کیا تم پھر بھی انکار کرتے ہو؟ تورات اور انجیل کا تو چلو تم نے انکار کیا ہی کیا، لیکن یہ قرآن جیسی بابرکت کتاب کا بھی انکار کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور بڑے بت کے گلے میں لاٹھی ڈال دی تھی، کلہاڑی ڈال دی تھی، اور کہا، جب وہ لوگ واپس آئے تو کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس بڑے بت سے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا کی؟ ہدایت، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم کیا تھے؟ ہم بخوبی جاننے والے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا، ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کیا ہیں، التي کنتم لها عاکفون، جن کے سامنے تم ایسے عاکف، عاکف کہتے ہیں نا اعتکاف سے ہے، جس کے سامنے مخصوص ہو کر اپنے آپ کو بٹھا دینا، اس کی عبادت میں لگے رہنا، تو یہ کیا ہے جس کے لیے تم ایسے بزرگ بن کر بیٹھے ہوئے ہو؟ قالو، تو وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے ہی پایا ہے، اسی لیے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے پاس بظاہر کوئی بڑا مقصد نہیں تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کے سامنے، بس وہ کیا کر رہے تھے؟ صرف اور صرف جو ہے، اللہ اکبر، صرف اور صرف اپنے باپ داداؤں کا جیسے کہ ریفرنس دے رہے تھے کہ بس وہ کرتے آئے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق، تو اچھا اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد کنتم انتم، کہ تم بھی اور وآباؤکم، اور تمہارے باپ داداؤں بھی، دونوں کے دونوں کیا تھے؟ فی ضلال مبین، دونوں کھلی گمراہی میں ہو، وہ بھی اب تک کفر کرتے رہے، تم بھی کفر ہی کیے جا رہے ہو، کوئی نیا عمل تو نہیں ہے۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، تو کیا تم ہمارے پاس کوئی حق کی بات لے کر آئے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا پھر یہ کہ تم ایسے مذاق مذاق میں باتیں کیے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر تم ہمیں ان بتوں سے دور کر رہے ہو تو تمہارے پاس کوئی ایسی خاطر خواہ چیز ہے، کوئی بڑی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ نا، صرف باتیں باتیں کیوں کیے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بل ربکم، بلکہ تمہارا رب جو وہ ہے نا، ہاں میرے پاس دلیل ہے، دلیل سنو، جو تمہارا رب ہے، رب السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں تو اس پر گواہ ہوں کہ ہاں واقعی یہ ساری چیزیں، اس کی خلقت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالی نے کی ہے۔ اس کے بعد وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور اللہ کی قسم، میں جو ہے نا اصنامکم، تمہارے ان بتوں کے بارے میں کیا کروں گا؟ ضرور ضرور خفیہ تدبیریں کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اور اس کے بعد تم کیا ہو جاؤ گے؟ پیٹ پھیر کر بیٹھے رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان بتوں کے بارے میں ضرور میں کوئی ایسا فیصلہ کن بات کروں گا، ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کروں گا کہ تمہیں جو ہے بالکل گنگ رہ جاؤ گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور ایسے ہی ہوا تھا، یہ ان کی عید کا دن تھا، اور یہ سارے میدان میں جاتے تھے عید منانے کے لیے، اور واپس آ کر اپنے بتوں کو سجدہ وغیرہ کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو یہ عید منانے کے لیے ایک میدان میں جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بہت مزہ آئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ تم ہمارے ساتھ رہ کر ہو سکتا ہے تمہارا دل ہمارے مذہب کی طرف آ جائے، اور یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ تو اس بات پر انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا راستہ ان کے ساتھ چلتے رہے، پھر واپس انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ستارے کو، اور کہا کہ میں تو جلدی بیمار ہونے والا ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے ستاروں کو بہت زیادہ مانتے تھے نا، تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کا ہی بہانہ بنایا کہ فلاں ستارہ ہے، مجھے اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں جلدی بیمار ہونے والا ہوں، اس لیے میں نہیں جا سکتا، اور سارے کے سارے لوگ چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر ان بتوں کو توڑ دیا، اور کلہاڑی بڑے میں ڈال کر، اور خود اپنے بستر پر جا کر آرام سے لیٹ گئے کہ میں جو ہے بیمار ہو گیا ہوں۔ اب یہ کیا ہوا؟ فجعلہم جذاذا، پھر اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، الا کبیر لہم، مگر جو ان میں سے بڑا تھا نا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ کیا کریں؟ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یہ لوگ جب واپس آئے نا اور کہیں یہ سب کیسے ہوا، کیا ہوا، اس بت کو دیکھ کر، بڑے بت کو دیکھ کر، وہ سب اسی سے سوال کرنا شروع ہو جائیں۔ قالو، جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے، من فعل ھذا، یہ کام
کس نے کیا ہے بِآلِهَتِنَا ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ سارا کام کیا؟ انہ لمن الظالمین بے شک وہ تو ظالم ہوگا ضرور جس نے ہمارے بتوں کو اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قالو انہوں نے کہا آپس میں باتیں کرنے لگے کہ سمعنا ہم نے نا فتن ایک ایسے نوجوان کے بارے میں سنا ہے یذکرہم جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور یقال لہ ابراہیم اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ہم نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو ہلاک کر دوں گا، جیسے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فیصلہ کن تمہارے خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، تو کہا کہ وہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے فاتو بھی اس کو لے کر آؤ علی اعین الناس لوگوں کے آنکھوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تاکہ سارے لوگ یہ دیکھ لیں، عبرت حاصل کر لیں کہ ہم بتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے والے کے ساتھ کیا انجام کرتے، لعلہم یشہدون تاکہ سارے لوگ گواہ بن جائے اس بات پر۔ قالو انہوں نے کہا کہ انت فعلت ھذا کیا تم نے یہ کیا ہے بآلہتنا یا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، کبیرہم جو ان میں سے بڑا ہے، ھذا فاسألوہم ان سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بول سکتا ہے تو، اگر یہ بول سکتا ہے تو اسی سے سوال کرو۔ تو فرجعوا الی انفسہم اب وہ اپنے دلی دل میں بات کرنے لگے، فقالوا کہنے لگے انکم انتم ظالمون تم تو خود ہی ظالم ہو، ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر وہ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں پر، یعنی ان کے پہلے تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھو، اب وہ دلی دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ بت تو ہماری بات ہی نہیں کر سکتے، اب ہم کیسے کہیں؟ تو اس لیے کہا کہ فقالوا فوراً سے بات پلٹ دی اور کہا انکم انتم ظالمون کہ تم خود ہی ظالم ہو، تم منکسو علی رؤوسہم پھر وہ الٹے اپنے سروں پر آ گئے، یعنی ان کی عقل ماری گئی، اتنی بڑی بات بھی ان کو سمجھ میں نہ آئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بالکل بے بس کر دیا تھا، کوئی جواب نہیں بن پڑا ان سے کہ بت تو بات کر ہی نہیں سکتے، پھر تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو پھر ان کے دلوں میں اچانک سے یہ بات کیا ہو گئی، ان کی عقل ایک دم سے محو ہو گئی اور وہ حقیقت سمجھ ہی نہیں سکے، فوراً سے کہہ دیا کہ ثم نكسوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون یہ بات تو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ ایک سیکنڈ شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوا تھا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر ان کی عقلوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے الٹا کر دیا، اپنے سروں پر وہ لوٹ گئے، یعنی ان کا دماغ کام نہ کر رہا تھا، فوراً سے ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون یہ بات تو تم بھی جانتے ہو اے ابراہیم کہ یہ جو ہے یہ بت تو بولتے ہی نہیں ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ موقع ہے ان کو میں کیا کروں، اس بات کی طرف اس بات کی طرف لے کر آؤں، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی ایسے کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعکم شیئا جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کسی بھی چیز کا، ولا یضرکم اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے، اف لکم تف ہے تم پر یعنی افسوس ہے، ولم تعبدون من دون اللہ تم کیوں ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو اسی بات کو، یعنی تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ یہ بت تو تمہارا کوئی فائدہ کر ہی نہیں سکتے نہ نقصان، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قالو وہ لوگ کہنے لگے، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سب لوگوں کے سامنے بے بس کر دیا، جواب نہ بن پڑا، تو فوراً سے کہنے لگے حرقوہ اس کو جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگائی گئی، وانصروا آلہتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو سزا دو۔ قلنا تو ہم نے کہا اب یہ ہوا کہ ایک مہینے تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، ایک سیکنڈ رکیے گا اذان ہو جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ جو ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کرے گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے دوسرے لوگوں کو بھی کہ اس طرح کی سزا ملنے والی ہے. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ایک کمرے میں قید کر دیا، اور 1 مہینے کے لیے لگاتار وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے. اور اس ادھر کے جو لوگ تھے، کسی کو بھی کوئی کام اپنا کروانا ہوتا تھا، کوئی نظر مانی ہے تو وہ یہی نظر مانتے تھے کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں اس میں فلاں لکڑیاں جمع اور مزید لکڑیاں ڈالیں گے، اور یہ وہ. تو اس طریقے سے انہوں نے پورے 1 مہینے تک لگاتار لکڑیاں جمع کی. وہ اتنی اونچائی کو پہنچ گئی گویا کہ آسمان تک آگ اٹھ رہی تھی جب انہوں نے آگ لگائی. تو اب یہ کہ آگ تو ہم نے جلا دی، لیکن ابراہیم کو اس کے اندر کیسے ڈالیں؟ تو وہاں پر شیطان نے ان کی رہنمائی کی اس طریقے سے کہ جو آج کل کے زمانے میں جو کرین ہوتی ہے، ایک جگہ سے سامان اٹھا کر دوسری جگہ اونچائی پر ڈال سکتی ہے، اسی طرح کی ایک اس نے مشین بنوائی ان سے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے اٹھا کر اس آگ میں ڈال دیا. جب آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ وہ آگ کیا ہونی چاہیے؟ نرم، ٹھنڈی ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت جو ہے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں پانی والے، کہ یعنی بارش والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ، کہ اگر آپ ہمیں حکم دے دے تو ہم اس آگ پر پانی ڈال کر اس کو ختم کر دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس کے بعد جو ہے ہوا والے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس آگ کو کیا کر دیں، بالکل ہوا میں اڑا دیں اور یہ بالکل ختم ہو جائے، آپ کے لیے بچے ہی نہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھی منع کیا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی مدد ہی میرے لیے کافی ہے. تو انہوں نے کہا تو آپ اللہ سے التجا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو اس سے بچائے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے، اور اس کو جو علم ہے نا وہ میرے بتانے سے زیادہ ہے، لہٰذا میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں جو ہے واویلا نہ مچاؤں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا میں خود انتظار کروں گا. تو پھر جو ہے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرشتوں کو یعنی آگ کو حکم دیا کہ تم کیا ہو جاؤ، آگ بردن، ٹھنڈی ہو جاؤ. اور ٹھنڈی بھی کیسی؟ وہ سلامن، سلامتی والی، یعنی اتنی زیادہ ٹھنڈی، برف کے بالکل ٹھنڈ نہ محسوس ہونا شروع ہو جائے. اور پھر جب آپ کو ڈالا تو آگ بالکل ٹھنڈی تھی اور آپ آگ میں مسکرا رہے تھے. تو نمرود اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کام تو بالکل الٹا ہو گیا، ہم نے تو اس کو سزا دینے کے لیے جو ہے آگ میں ڈال رہے تھے، لیکن اس آگ سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا بلکہ یہ تو مسکرا رہا ہے. اور اس طریقے سے انہیں نکال دیا. پھر آخر میں جو ہے آپ وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے تھے. قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا کہ اے آگ کونی ہو جاؤ بردم و سلامن، ٹھنڈی اور بالکل سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر. وہ ارادو بھی کیدن، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک اور حیلہ کرنے کا، فجعلناہم الاخسرین، پس ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ انتہا کا خسارہ پانے والا بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید تکلیفیں بھی پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان سب کو کیا کر دیا؟ اس چیز سے باز رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی. کہاں پر؟ الی الارض التی، ایک ایسی زمین کی طرف، بارکنا فیہا للعالمین، جس میں جو ہے تمام جہانوں کے لیے برکتیں ہی رکھی ہوئی ہیں. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تھے اور وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے یہ سب کچھ، لیکن اس سے وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑا ہونے تک، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے پہلے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بھیج دیا تھا اور وہاں پر کہا تھا کہ لوگوں میں تبلیغ کریں اور ہدایت والی باتیں بتائیں، ٹھیک ہے. تو جیسا کہ ہم نے پچھلے کچھ صورتوں کے اندر بھی پڑھا تھا کہ وہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف عذاب لے کر، اور راستے میں حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے تھے اور ان کو بتایا تھا کہ ہم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں ان کو خوشخبری سنائی تھی. تو وہی ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی زمین کی طرف رکھا جس میں کیا ہو؟ تمام جہانوں کے لیے برکت ہو. وہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا، وہ یعقوب نافلہ، اور بیٹا نواسب اسحاق بھی دیا، جو کیا ہے؟ نافلہ، ایک اضافی صورت، ایک اضافی نافلہ نوافل سے ہے کہ ایک اضافی بچہ دینا، مطلب یہ کہ ایک بیٹا اور اوپر سے پھر پوتا بھی دینا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو کیا بنا دیا؟ صالحین، نیک بنایا. کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں حضرت لوط پر عذاب کس وجہ سے آیا تھا؟ کیوں
حضرت لوط علیہ السلام پر جو عذاب آیا تھا وہ ان کی قوم کی وجہ سے آیا تھا نا، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ مرد مرد آپس میں صحبت اختیار کرتے تھے، خواتین سے مباشرت نہ کرتے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا، وہ نہ رکے اور پھر اس وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ ہم پچھلی صورتوں کے اندر قوم ہود سوری سورہ ہود کے اندر پڑھ چکے ہیں، وجعلناہم ائمہ، اور ہم نے ان کو کیا بنا دیا، پیشوا بنا دیا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے ساتھ ہی لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، واوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف یہ وحی بھی کی، فعل الخیرات، کہ وہ نیک نیک کام کریں، اچھے اچھے کام کریں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے کیا تھے، عبادت گزار بندے تھے، ولوطا آتیناہ حکما وعلما، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے کیا دی ہے، حکمت بھی دیا اور علم بھی دیا، ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ہم نے ان کو نجات دے دی ایک ایسی بستی سے جو کیا کرتی تھی، کانت تعمل الخبائث، جو گندے کام کرتی تھی، ہم نے اس گندے کام والے کو کیا کر، گندے کام والوں سے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا، اور انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ جو ان کی قوم تھی وہ بہت ہی برے کام کرنے والی تھی اور فاسق تھی، وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی بدکار قوم سے بچا کر، انہ من الصالحین، اور بے شک وہ کیا تھے، نیک لوگوں میں سے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اب ونوحًا اذ نادا، اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کہ جب انہوں نے کیا کر دیا، اس سے پہلے پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، کہ میری قوم تو مانتی ہی نہیں، بس آپ ان کے اور ہمارے درمیان کیا کر دیں، فیصلہ کر دیں، ہمیں ان سے جدا کر دیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، فنجیناہ واہلہ، ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، من الکرب العظیم، بہت بڑی گھبراہٹ سے۔ کون سی بڑی گھبراہٹ، یعنی وہ جو پانی ایک دم سے آیا تھا اور سارے کفار اور اس میں جل کر وہ سوری غرق ہو گئے تھے، تو اس تکلیف سے، اس ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی ایک ایسی قوم سے جو کیا کرتی تھی، ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی، انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ کیا تھی، بہت ہی بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا، سب کو ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وداود اور سلیمان، اور داود اور سلیمان کا بھی یہاں پر قصہ ہے، اذ یحکمان فی الحرث، جب ان دونوں نے حرث کے بارے میں فیصلہ کیا، مطلب یہ ہے، اچھا جی ہاں، وہ یہاں پر جو حضرت داود اور حضرت سلیمان، حضرت داود والد ہے اور سلیمان ان کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دو آدمی آئے تھے حضرت ان کے پاس، حضرت داود علیہ السلام کے پاس، فیصلہ کروانے کے لیے، کہ ایک شخص تھا جس کی بکریاں تھیں اور ایک تھا جس کے پاس کھیت تھا، تو کھیتی والے نے اپنے کھیت کو خوب اچھے سے تیار کر رکھا تھا، اور وہ بالکل کھیتی کاٹنے پر آ چکا تھا کہ بکریوں وال جی ہاں جی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے، میں زیادہ زیادہ جلدی جلدی بول رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا، تیزی سے بول رہی، اچھا اچھا، ٹھیک ہے، صحیح، اچھا یہ لوگ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یعنی کہ والد کے پاس آئے تھے، اچھا اچھا، تو پھر جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ بکریاں جو تھی جس شخص کی، اس کی بکریاں کیا ہو گئی، آ کر اس کھیتی والے کی کھیتی پوری کھا گئی اور خراب کر دی نا، تو یہ ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ، ہاں جی، سب کو آواز نہیں آ رہی، باقی سب کی طرف ٹھیک جا رہی ہے، آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کریں، اچھا جی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں نا، وہ اپنی بکریاں اس کو دے دے، کھیت والے کو، ٹھیک ہے، اور جو اس سے وہ کیا کر لے، فائدہ اٹھا لے، تو اب یہ دونوں فیصلہ کر کے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ان کے بیٹے نے دیکھا تو کہا کہ تم دونوں کا فیصلہ ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہاں ہو گیا ہے، کہا کہ اچھا کیا فیصلہ کیا فیصلہ ہوا،
تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے بکریوں والے کی بکریاں مجھے دے دی گئی ہیں، کھیتی والے نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر یہ فیصلہ میرے پاس ہونے کے لیے آیا ہوتا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا۔ تو یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے، اگر یہ میرے پاس آتا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم کیا فیصلہ کرتے، مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بکریاں والے کی بکریاں میں اس کو دے دیتا، کھیت والے کو، اور کھیت والے کا کھیت بکریوں والے کو دے دیتا، یعنی دونوں کی چیزیں ایک دوسرے کے پاس دے کر، اور پھر اس بکریے والے کو کہتا کہ تم جو ہے کیا کرو، اس کا کھیت اگاؤ اور ویسے ہی پوری کھیتی تیار کرو جیسے پہلے ہوئی ہوئی تھی، اور جب تک وہ کھیت میں کاشتکاری کرتا رہے گا، کھیت اگاتا رہے گا، تب تک وہ اس کی بکریاں دوسرے کے پاس رہیں گی اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس کے جو ہے گوشت سے اگر کھانا چاہے، یا پھر یہ اس کے دودھ وغیرہ سے، مطلب یہ کہ اس کو جانی طور پر کوئی نقصان نہیں دے گا، لیکن دودھ وغیرہ کا فائدہ اٹھاتا رہے گا اور ان کو چرانے کے لیے خود لے جایا کرے گا۔ تو اس طرح ادلا بدلا کرتا، اور جب کھیت پوری طرح سے تیار ہو جاتا جیسے پہلے بکریوں نے ہلاک کیا، تو پھر میں واپس دونوں کی چیزیں ان کو واپس لوٹا دیتا، تاکہ وہ کھیت پر جو محنت ہوئی تھی وہ دوسرا شخص آرام سے کر لیتا خود، اور پھر اس کا کھیت اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بڑا پسند آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہی فیصلہ ہونا چاہیے، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایسا ہی فیصلہ ہوا۔ تو اس چیز کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اذ یحکمان فی الحرث، کہ داؤد اور سلیمان نے جب فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب لوگوں کی بکریوں نے اس کھیت کو کیا کر دیا تھا، رات کے اندھیرے میں خراب کر دیا تھا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم اس فیصلے کے وقت وہاں پر موجود تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم اس پر گواہ تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ سمجھا دیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جو یہ فیصلہ کیا تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے علم سے ہی کیا تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا، کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، پہاڑ ساتھ ساتھ چلتے تسبیح بیان کرتے، وَالطَّيْرَ اور پرندوں کو بھی، کہ وہ پرندے ساتھ ساتھ اڑتے تھے حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ اور تسبیح بیان کرتے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم ہی کر سکتے تھے، یعنی کوئی انسان پہاڑوں کو اپنے ساتھ کوئی انسان اپنے ساتھ پہاڑوں کو لے کر نہیں چل سکتا، پرندوں کو نہیں لے کر چل سکتا، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو مسخر کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے ان کو سکھایا تھا صنعت لبوس، لباس بنانے کا طریقہ، لکم، تمہارے لیے، لتحصنکم، تاکہ وہ تمہیں بچائے، من بأسکم، تمہاری لڑائی کے وقت، یعنی یہ کون سا لباس حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے، وہ لوہے کے ذریعے سے جو لباس بنایا جاتا ہے جہاد کے وقت جو استعمال کیا جاتا ہے، کہا کہ وہ لباس ہم نے ان کو بنانا سکھایا۔ فہل انتم شاکرون، بس تم کیا شکر کرنے والے ہو اس بات پر کہ داؤد علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا، اور ابھی تک دیکھیں جنگی آلات وغیرہ جو سامان جو لباس بنایا جاتا ہے وہ وہیں سے شروع ہوا۔ ولی سلیمان الریحہ، داود علیہ السلام کے لیے یہ ساری چیزیں تھی، اب سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا ہے کہ ہم نے الریح عاصفۃ، ہم نے ان کے ساتھ ہوا کو مسخر کر دیا تھا، تجریبی امرہی الی الارض، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی زمین میں ادھر ادھر چلتی تھی، مطلب یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر ادھر ادھر چلتی تھی اور آپ زمین میں سارے معاملات دیکھتے تھے۔ اور التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے کیا کر دی، ہم نے اس میں برکت ڈال دی اس زمین کے اندر، ٹھیک ہے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ فَاعِلُونَ، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم ہر ایک چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطینوں میں سے بھی ہم نے بعض چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطہ لگاتے ہیں اس کے لیے، یعنی یہ شیاطین کس کے تابع تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، وہ سمندر میں جا کر غوطے لگاتے اور اندر سے جا کر جو سامان وغیرہ وہ لے کر آتے تھے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ اچھا جی، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے کیا کر دی، زمین میں برکت ڈال دی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہر ایک چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور قدرت بھی دی تھی کہ ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ
جن جو ہے ان کے تابع تھے، اور وہ ان کو سمندر میں گہرائی میں بھیجتے تھے، اور وہ سارے اس میں سے جو جواہرات سمندر کے اندر تہ میں جو سارا خزانہ ہے وہ لے کر آتے تھے. من یخوضون لہو، جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، وہ یعملون عملا دون ذلک، اور اس کے لیے اور بھی اس کے علاوہ والے کام کرتے تھے، یعنی دوسری جگہوں پر جا کر خبریں لانا، یہ ساری چیزیں وہ جنات سے کرواتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جنوں کو، جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے غائب بھی ہوتے تھے نا، تو بھی ہم بخوبی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ جن کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ ایوب اذ نادى ربہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف میں ڈالا اور پھر اس تکلیف سے نجات بھی دی. انشاءاللہ اس کا آگے بھی سورۃ الشعراء کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. لیکن مختصر یہاں پر ہے کہ اذ نادى ربہ، جب انہیں وہ تکلیف پہنچی تھی نا، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. فاستجاب له، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان سے اس تکلیف کو نجات دے دی. فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان سے اس تکلیف کو دور کر دیا جو انہیں پہنچی تھی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی دے دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے ساتھ ان کو اور بھی دے دیے. مطلب جو پہلے گھر والے تھے، جتنے بیٹے بیٹیاں بیویاں جو بھی تھیں، اس کے بقدر ہم نے ان کو اور بھی دیا. رحمة من عندنا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے. وذکر للعابدین، اور یہ نصیحت ہے اس کے اندر عابدین کے لیے، یعنی جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت رکھی ہے کہ تھوڑی بہت مشقت آتی ہی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، اس کو دور کر کے اس کو مزید نعمتوں میں دے دیتے ہیں. وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ بھی کیا ہے، کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے ہیں. اسماعیل علیہ السلام تو آپ کو معلوم ہے، ادریس علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اور یہ بہت ہی نیک بندے تھے، اور یہ تورات اور انجیل وغیرہ کی جو کتابیں تھیں اس کے متعلق لوگوں کو مختلف درس دیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے وہ ذوالکفل، اور کفل کے بارے میں آتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. اب وہ نبی تھا کہ پتہ نہیں اس کو بعد میں نبوت دی گئی تھی، اس کے بارے میں نہیں ہے. اور لیکن اتنا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی برا انسان تھا، بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا، کوئی نیکی نہیں کرتا تھا. ایک رات اس نے ایک عورت کو اپنے پاس بلایا اور جو ہے اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے بدکاری کروں گا، اور اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے یہ اتنے پیسے دیتا ہوں. 60 دینار اس نے دیے. تو وہ عورت تیار ہو گئی ہے کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عورت تھی نا، وہ بہت مجبور تھی، کیونکہ وہ عورت بھی نیک تھی لیکن مجبوری کے سبب اس نے یہ کام کرنے کے لیے رضامندی اختیار کر لی تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. تو جب یہ ان کے اوپر آیا آنے کے لیے، یعنی بدکاری کے ارادے سے، تو وہ عورت رونا شروع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، ورنہ میں کبھی یہ کام نہ کرتی، آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو ان کو جو ہے افسوس ہوا کہ میں نے ایک ایسی عورت کے ساتھ، تو یہ فوراً سے پیچھے ہٹ کر کہا کہ وہ 60 دینار تمہارے ہیں، اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی برا عمل نہیں کروں گا. اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ توبہ کی، اور اسی رات ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں کیا، وَذَلْکِفْلُ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یعنی ان کی توبہ ہی اس قدر قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ وصف دیا. ٹھیک ہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم ان سب کو، یعنی جو بھی نبی آئے، جو بھی ابھی رسولوں کا تذکرہ ہوا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا. إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین نیک لوگوں میں سے تھے. وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے کو یاد کرو. یہ مچھلی والا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر آ گئے تھے، اور سمندر کے اندر کشتی سے ان کو جب گرا دیا گیا تھا، تو اس وقت ان کو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اور وہاں پر یہ بحفاظت کئی سال تک رہے. اور جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے آیت کریمہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مشقت سے نجات دی. وذنونی. ہاں جی. جی. کتنی دیر نہیں، کہیں آتا ہے 40 دن رہے، 40 سال رہے. 40 سال تو میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا. 40 دن، 4 مہینے، اس طریقے سے چار چار کا عدد ہے کوئی، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہے. تو اتنا عرصہ رہے تھے یہ. ہوں. ہاں، 40 دن کے بارے میں زیادہ آتا ہے. اتنا عرصہ یہ رہے تھے. اور یہ جو ہے ان کو ایک تنبیہ کے طور پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے. آواز نہیں آئی آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت 40 دن، 40 دن یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. 40 دن. آواز آ رہی ہے میری؟
सबक इतना काफी है? अभी तो हमारा आधा पारा भी नहीं हुआ। एक सेकंड। तो ये तो करें अभी आज फिर पीछे रह जाएंगे। वरना आज तो कुछ समझ नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही आज तो कुछ, ये आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो। आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है, क्योंकि बाकी सारी तालिबात को आवाज़ बिल्कुल ठीक जा रही है। अरे आवाज मेरे पास भी आती है ना, कट कट के आ रही है, साफ साफ भी नहीं आ रही शायद। पता नहीं हम दोनों का ही मसला है। असल में बाहर हवा भी चल रही है ना, कुछ मौसम आज ऐसा है ना, क्लाउडी क्लाउडी बादल टाइम है, तो इसलिए नेट का मसला हो रहा नेट का मसला भी थोड़ा सा हुआ है। चले हमारे दो। है। जी। तीर तो तेज चला रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, बस मैं कह रही हूँ मैं तो तीर तो तेज चला रही हूँ, जिससे तीर लग रही है मुझे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करें, आएगा। यहाँ का ही किस्सा चल रहा है ना, देखिए हम प्यारे हाँ, इस्लाम के पीछे किस्से पड़े हुए हैं, वही चल रहे हैं अभी, तो इसलिए समझ तो आ ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अंबिया के तस्किरे हैं। और जब जो है माइक ऑन होता है ना किसी का, तो फिर आवाज़ डबल आती है पलटकर। जी। अच्छा, ये सूरत मुकम्मल कर लेते हैं, फिर अगर आप कहेंगे तो हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है? इस सूरत को मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, वजन नूनी, और याद करें मछली वाले को, इज़्ज़हब मुग़ाज़िबा, जब वो नाराज होकर चले गए थे, फवन्ना, फिर उन्होंने ये समझा कि अल्लन नक़दिर अलैहि, कि हम उन पर कोई तंगी नहीं करेंगे, फनादा फि ज़ुलुमाति, फिर उन्होंने क्या किया, अंधेरों में पुकारा अल्लाह ताला को कि अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, कि अल्लाह के, ए अल्लाह, आपके अलावा तो कोई माबूद ही नहीं, सुबहानक, आप तो पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिमों में से हूँ, यानी मैंने ये जो नाफरमानी की है, मैंने जो इस तरह का अपनी कौम को छोड़कर आगे बढ़ा हूँ, तो ये तो मैंने अपने आप पर जुल्म कर दिया। फस्तजबना लहू, फिर अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। वनज्जयनाहु मिनल गम्मी, और हमने उनको गम से नजात दे दी, यानी मछली के पेट में जो रह रहे थे उसकी वजह से। वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और इसी तरीके से हम ईमान वालों को बचा लेते हैं, निजात देते हैं। आगे वो जकरिया, और जकरिया अलैहिस्सलाम को याद करो कि इज़ नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, जैसे कि अभी हमने दोपहर में ही पढ़ा था सूरह मरियम के अंदर, कि उन्होंने अपने रब को पुकारा, रब्बी ला तज़रनी फरदा, ए मेरे रब, मुझे तन्हा ना छोड़ना, व अंत खैरुल वारिसीन, और आप तो बेहतरीन वारिस अता करने वाले हैं, यानी आप मुझे क्या करेंगे, बेटा देंगे। तो औलाद मांगी इन्होंने, वारिस मांगा। फस्तजबना लहू, अल्लाह ताला कहते हैं हमने इनकी भी दुआ कबूल कर ली। वहबना लहू यहया, और हमने उनको यहया अता किया। व अस्लहना लहू ज़ौजा, और हमने उनकी बीवी को भी ठीक कर दिया। यानी वो जो आपको मालूम है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी तो बांझ थी ना, तो कहा था मेरी बीवी तो बांझ है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे औलाद चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उनकी बीवी का बांझपन भी दूर कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, क्यों? इसलिए कि वो नेकियों के कामों में बहुत जल्दी जल्दी करते थे, मतलब नेकियों में आगे आगे बढ़ते रहते थे। वो यदऊनना रग़बन व रहबा, और वो क्या करते थे, अल्लाह ताला को रग़बत और खौफ की वजह से पुकारते थे, यानी अल्लाह ताला का डर भी था, और अल्लाह ताला से मोहब्बत भी थी। तो वकानु लना ख़ाशिईन, और वो क्या थे, हमारे लिए आजिज़ी करने वाले भी थे, आजिज़ बंदे थे। वल्लती अहसनत फ़रजहा, और याद कीजिए उस औरत को भी जिसकी शर्मगाह की हमने हिफाजत की। फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, कि हमने उनकी शर्मगाह की हिफाजत की, कोई मर्द उनके पास नहीं आया, उसके बावजूद भी हमने क्या, उसके अंदर अपनी रूह को फूका। वजअलनाहा, और हमने उनको बना दिया, वब्नहा, और उसके बेटे को भी क्या बनाया, आयतल लिल आलमीन, यानी एक बहुत बड़ी निशानी दो जहानों के लिए। दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी अलामत है कि एक औरत का बगैर किसी मर्द के जो है औलाद का पैदा होना। इन हादी उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, बेशक ये जो तुम्हारी उम्मत है ना, ये एक ही उम्मत है। व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, और बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी इबादत करो। मतलब ये आखिर में आकर क्या, उम्मत मोहम्मदिया की भी तारीफ की गई, कि इसके अंदर जो आपकी पैरवी करने वाले होंगे वो एक उम्मत ही शुमार होंगे, आपकी उम्मत शुमार होगी, ठीक है। वतक़त्तअू अमरहुम, और फिर वो क्या हो गए, अपने मामलात में जुदा जुदा हो गए। और कुल्लुन इलैना राजिऊन, और हर एक जो है हमारी तरफ लौट आएगा। यानी ये सब क्या थे, एक उम्मत ही थे, हिदायत पर थे, लेकिन फिर इन्होंने नाफरमानी इख्तियार की और आगे आगे अलग अलग रास्तों पर बट गए। फमन यामल मिनस सालिहाती, पर जो भी क्या करता हो, नेक अमाल करता हो, वो हुआ मुमिनुन, और वो मोमिन होने की हालत में नेक अमाल करना शर्त है, ठीक है। फला कुफरान लिसाइही, पर क्या होगा, उसकी जो कोशिश होगी ना उसको हम ठुकराएंगे नहीं,
یعنی انسان نے نیک اعمال کرنے میں جو اپنی کوششیں لگائی ہیں، کوشش کرتے رہے ہیں، اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم لکھنے والے ہیں، اس کی ہر ایک نیکی کو ہم لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور ہم نے بستی، ایک ایسی بستی کو بھی کیا کر دیا؟ اور حرام ہے ایک ایسی بستی پر بھی جس کو ہم نے کیا کر دیا ہو؟ اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، انہم لا یرجعون، یقیناً وہ نہیں لوٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بستی کے لیے یہ ہے ہی نہیں حلال کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر قیامت والے دن وہاں نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لے کر آئیں گے۔ حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یأجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے، یعنی اوپر سے اترتے ہوئے نیچے آئیں گے لوگوں کو ہلاک کرتے ہوئے۔ یہ وہ مطلب نہیں نہیں، یاجوج ماجوج تو ایک قوم ہے نا، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے ہاتھوں کیا کر دیا ہے؟ قید کروا دیا ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں دیوار چین، اس کے اس پار ہیں، اور پھر یہ قیامت کے قریب قریب نکلیں گے۔ وَهُم من حدب ومن كل حدب ينسلون، وہ ہر اوپر والی جگہ سے نیچے آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ، اور وہ جو وعدہ ہے نا وہ حق ہے اور وہ قریب آ چکا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، بس یہ جو ہے نا یہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصار الذین کفروا، کافر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے، کہ قیامت جب آئے گی نا وہ بالکل خوف اور حیرت سے کیا ہوں گے؟ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ یا ویلنا، اور وہ کہیں گے ہائے کاش، کیا ہو گیا؟ قد کننا فی غفلت من هذا، تحقیق ہم کیا تھے اس سے پہلے تو غافل ہوئے ہوئے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو بہت بڑے ظالم تھے، یعنی ہم نے کیا کیا؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا، دنیا میں اعمال کرنے تھے اور ہم نے نہیں کیے، اپنی دنیا والی زندگی کو ہم نے خراب کیا۔ انکم، بے شک تم، اور وما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو نا، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے، انتم لہا واردون، اور تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر یہ واقعی میں معبود ہوتے نا تو ما وردوہا، یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے، وکل فیہا خالدون، اور ہر ایک جو ہے نا اس میں جو بھی داخل ہوگا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی یہ ان معبودوں میں سے جو بھی معبود تم نے بنائے ہیں وہ سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، وہ اس میں زور زور سے چیختے ہوں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ سنیں گے نہیں، یعنی ان کو جو ہے کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی، ہر طرف چیخ و پکار، رونا، چیخنا، چلانا، ساری ایسی ہی آوازیں، خوفناک آوازیں ہی ان کو بس سنائی دیں گے۔ ہاں جی، کچھ کہہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس میں وہ چیختے ہی چلاتے رہیں گے اور ان میں ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا۔ ان الذین سبقت لہم، بے شک وہ لوگ جو ان سے پہلے ہی کیا ہو چکے ہیں؟ گزر چکے ہیں۔ من الحسنہ، ان کو ہماری طرف سے بھلائی پہنچے گی، اولئک عنہا مبعدون، اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اس سے دور ہوں گے، یعنی آگ سے، اس عذاب والی کیفیت سے دور ہوں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ ان کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، یعنی جہنمیوں کے اندر جو شور و غل ہوگا، چیخنا پکارنا ہوگا، جنتی لوگ اس کو سن ہی نہیں سکیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ اپنے دل میں کیا کریں گے؟ جس کو چاہیں گے نا وہ انہیں مل جائے گا، خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت کے اندر جو ان کے دل میں خیال بھی آئے گا نا، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، جو بھی نعمت کے بارے میں، ہر نعمت انہیں وہاں پر ملے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور ان کو جو بہت بڑے دن کی گھبراہٹ ہے نا، بہت بڑے قسم کی جو گھبراہٹ ہے وہ بھی ان کو نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے، یعنی استقبال کے لیے، جب وہ دروازے پر کھڑے ہوں گے ان کا استقبال کریں گے، ان کو اندر داخل کریں گے اور ان سے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ وعدہ ہے جس کا تم سے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا اب تک دنیا کے اندر، جو تم سنتے تھے جنت ہے، نیک اعمال کا بدلہ ہے، یہ سب کچھ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم کیا کر دیں گے؟ آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی السجلی للکتب، جیسا کہ ہم کتاب کے اوراق کو لپیٹ دیتے ہیں، یعنی ایک صفحہ جب اس کو پھاڑا جائے، اس کو لپیٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، فولڈ کرتے ہیں جب ہم، تو ایسے کہا ہم آسمان کو بھی ایسے ہی لپیٹ دیں گے۔ اور کما بدأنا اول خلق، اور جیسا کہ ہم نے اس کی پہلی مرتبہ پیدائش کی تھی ویسے ہی ہم اس کی دوبارہ نعیدہ، ہم اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ وعدا علینا، یہ ہم پر ایک وعدہ ہے، لازم ہے، ہم اس کو کر کے رہیں گے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم اس کو کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے، کیا
کیا من بعد ذکر، نصیحت کرنے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد ہم نے وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک جو زمین ہے نا اس کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، یعنی یہ جو زمین ہے اس پر نیک بندوں کا ہی گزر بسر ہوگا، ورنہ تو جو بھی نافرمانی پر آئے گا، عذاب پر آئے گا، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ تو نیک لوگوں کے لیے ہی یہ دنیا رہے گی۔ ان فی ھذا لبلاغ، بے شک یہ جو نصیحت ہے یہ صرف پہنچانے کے لیے ہے، لقوم عابدین، عبادت کرنے والے لوگوں کو یہ نصیحت پہنچا دینی چاہیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے تو آپ کو دو جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما یوحی الیہ، بے شک مجھے جو وحی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، وہ کیا ہے کہ بے شک آپ ہی، تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے، فہل انتم مسلمون، بس تم کیا کرو، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، مجھے ہر وقت اسی کی جو ہے وحی کی جاتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑ لیں تو فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے، آذنتکم علی سوا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی بات بتا دی تھی اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر قیامت والے دن وہ کہیں کہ بھئی ہم نے تو نافرمانی کی، یا پھر یہ ہے کہ ہم نے نیک اعمال نہیں کر سکے، تو آپ اس وقت ان کو بتا دینا کہ بھئی میں نے تو یہ بات تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی کہ قیامت آئے گی اور اس دن کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، اور میں نہیں جانتا کہ یہ قریب ہے، ام بعید، یا پھر دور ہے، یعنی یہ قیامت کا آنا قریب ہے یا دور، مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ جانتا ہے جو ہم بلند آواز میں بات کرتے ہیں، وہ یعلم ما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپا چھپا کر آہستہ آواز میں بات کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں یہ نہیں جانتا کہ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور دنیا کے اندر جو تھوڑا سا فائدہ تم اٹھا رہے ہو یہ تمہارے لیے ایک آزمائش کا ہی سبب ہے۔ قَالَ، پھر ان رسول نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رب احکم، اے میرے رب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، اور ہمارا جو رب ہے نا وہ کیا ہے؟ المستعان، اسی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو اس سے وہ کیا ہے؟ جو باتیں تم بیان کرتے ہو اسی کے متعلق ہم کیا کرتے ہیں؟ رحمان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا نصف پارہ ہو گیا ہے، آگے آپ لوگ کیا کہتی ہیں؟ پڑھنا چاہیے سورۃ الحج۔